सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। जिस तरह आईएमएफ के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ है वो भी आपके सामने है। मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों के साथ एक मुलाकातें भी हुई हैं। वक्त पे इलेक्शन होने जा रहा है। इससे पहले मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि वक्त पे इलेक्शन होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा वक्त पे इलेक्शन करेंगे। मैशत की सूरत हाल ये है कि 4 साल पिछला दौर जो था बड़ा कठिन था और इलेक्शन की सब तैयारी करने जा रहे हैं। मुल्क के अंदर एक अच्छी बेहतर एक खुशगवार माहौल बनता जा रहा है जब से आईएमएफ का प्रोग्राम मिला है, लेकिन इसके साथ ही साथ बेहतरीन पॉलिसीज लानी होगी मुआशी। उसके साथ जिस तरह मीसा के मैशियत की बात कर रहे थे और मीसा के मैशियत भी होना चाहिए। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुके हैं, माइनॉरिटी विंग सिंध के प्रेसिडेंट हैं, एमपीए हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर लालचंद उकरानी साहब मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी मेहरबानी। डॉक्टर साहब, पिछला 4 साल दौर कठिन दौर था, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। कुछ बेहतरी अब नजर आ रही है। जिस तरह आईएमएफ का भी प्रोग्राम हो गया, इलेक्शन भी अपने टाइम पे होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखो, जो 4 साल वाकई जो आप कह रहे हैं कि पिछले 4 साल जो गुजरा है वो तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये मुल्क की एक तबाही और बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब पीडीएम की और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट कोalition बनी तो आईएमएफ के पास भी इनकी जो लॉबिंग कर रहे थे वो भी एंटी पाकिस्तान लॉबी, एंटी गवर्नमेंट लॉबी। मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई किस तरह से लेके जाना चाह रहे थे मुल्क को। ये तो अल्लाह की मेहरबानी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इफर्ट से आईनी तरीके से इनको निकाल के बाहर फेंक दिया। वरना अगर ये मजीद 1.5 साल रहते तो मुल्क को कंगाल करके मुल्क को नीलाम वाली सूरत हाल तक पहुंचा दिया था उसने। लेकिन ये मानने का कर्म है, वो आईनी तरीके से निकल कर उसको बाहर फेंक दिया। अब जब 1.5 साल में काफी कोशिश की है पीडीएम की गवर्नमेंट विद कोalition ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो बेहतरी की तरफ अब आईएमएफ से भी मुआहदा हो गया है। आपने देखा है कि जैसे ही मुआहदा हुआ है उसके बाद काफी लोगों में बेहतरी आई है, हमारे कारोबारी तबके में और इंडेक्स मार्केट में, पाकिस्तान की आवाम में। अब उसको भी ये खराब मैसेज देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि अब टाइम पे इलेक्शन हो जाएगी, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में सही तरीके से काम होगा और इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शन होगी और टाइम पे इलेक्शन होगी। मुझे यकीन से मैं कहता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो इसको आईनी बहरान से, मैशती बहरान से निकाल सकती है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बोल रहा हूँ, मुझे यकीन है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो विजन है, जो सोच है, और को चेयरमैन जनाब आसिफ जरदारी की जो सोच है, इस मुल्क को बाहर इस तबाही से निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन जो होंगी, अब जैसे जनरल असेंबली होगी या 10-11 तारीख को, या अगर टाइम पे असेंबली खत्म होगी तो 2 महीने का पीरियड होगा, वरना 3 महीने का पीरियड होगा। जो भी पार्टी आएगी मुझे यकीन है पाकिस्तान की कोई पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। आप देखना इनका हमेशा खुशहाली आवाम के लिए आएगी, मुल्क की भलाई बेहतरी के लिए कितना अच्छा काम होगा। डॉक्टर साहब, आपको खुद पता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि पिछले दौर में कोई महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी, गैर यकीनी की सूरत हाल नहीं थी। ये मतलब 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरा है। इस दौर के अंदर भी ये बेयकीनी है, महंगाई, बेरोजगारी है। पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है, किसानों की जमात है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल आपकी सही है। मैंने पहले किया 3-4 साल जो बुरा दौर गुजरा है उसको 1 साल के अंदर सेट करना बड़ा मुश्किल था। और आपने बोला कि कितनी पार्टी मिलके जुलके बड़ी कोशिश की, उधर से इकोनॉमिक सूरत इतनी खराब, इतनी वर्ष, इतनी तबाही, और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से न्याजी साहब की या फॉरेन मिनिस्टर जाता था या खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाता था, कितनी गालम गलोच, कितना चोर डाकू, कितना इमेज हमारे मुल्क का गिराया। तो मुझे बताओ कि कैसे बेहतरी होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि साल में बड़ी कोशिश करके इन चीजों को कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन उसके बाद आईएमएफ का जो डील नहीं हो रहा था, आईएमएफ का जो मुआहदा करके गए थे पहले न्याजी साहब की गवर्नमेंट ने या पीएम ने जो मुआहदा किया,
وہ بھی آپ کو سب کو پتا ہے کس طریقے سے معاہدہ کر کے گیا. اس کے بعد انہوں نے بولا کہ IMF سے اتنا معاہدہ نہ ہو تو بہتر ہے. اس کے خلاف کتنی لابنگ کی, کتنا انہوں نے بنایا. لیکن اب جب IMF سے معاہدہ ہو گیا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کتنے دن ہوئے ہیں تو کتنی بہتر ڈالر کی قیمت میں کتنا کنٹرول آ گیا, اور کافی چیزیں ابھی آپ کے سر مطابق جتنا مہنگا کا ریٹ بڑھ گیا اس میں کتنا پرسنٹ کم ہوا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں یقین سے کہتا ہوں اور دن جو آئیں گے, آج سے کل کا دن, کل سے پرسوں کا دن, پرسوں کا اور آگے دن, الیکشن کے آنے کے ٹائم پہ بہت بہتری آ جائے گی. ڈاکٹر صاحب, پیپلز پارٹی سندھ کے اندر بڑی مضبوط ہے, کافی میجورٹی کے ساتھ میئر بھی ان کا بنا ہے. بلوچستان کے اندر پیپلز پارٹی ہے, دوسری سیاسی جماعتیں نہیں ہیں. سارا مقابلہ سیاسی جو ہوگا وہ پنجاب کے میدان پہ ہوگا. دیکھو اب جو آپ سب کو پتا ہے جس طریقے سے پوری سندھ پاکستان کی ہسٹری میں بلجاتی الیکشن میں جتنی سوگ ہوئی ہے, پوری کراچی سے لے کر کشمیر تک ٹوٹل میئر اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین سب ہو گئے ہیں, اور بلوچستان کی رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے. میں یقین سے کہتا ہوں, دعویٰ سے کہتا ہوں, پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا راج ہوگا. اب جس طریقے سے ہمارا کو چیئرمین آصف زرداری صاحب پنجاب میں جاتا ہے تو وہ ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کو چیئرمین آصف زرداری صاحب پنجاب میں نہ آئے تو بہتر ہے. پنجاب میں وہ بیٹھے گا. میں یقین سے کہہ رہا ہوں یہ ٹوٹل جو بھی اب اپنے PTI کے اور نون کے, آپ دیکھنا کہ وہ ان کو سب آستے آستے کر کے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے یہ انتظار کر رہے ہیں. کافی لوگ اچھے لوگ جو ہوں گے. اب دیکھنا کہ اس الیکشن میں کہتا ہوں سینٹرل پنجاب سے کس کو یقین نہیں ہے, میں آپ کو یقین سے دعویٰ سے کہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سیٹیں کافی آئیں گی اور گورنمنٹ بھی پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا ہے اس بحران سے نکالنے کے لیے ہے تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی نکال سکتی ہے. اس لیے پنجاب کی صورتحال اب ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آہستہ آہستہ بہتر کی طرف جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, 9 مئی ایک بڑا افسوسناک, دردناک, پاکستان کی تاریخ میں دشمن بھی نہیں کر سکا جو واقعہ ہوا. اس کے پیچھے جو تھا آپ کو پتا ہے کہ تحریک پاکستان, اور آپ کو پتا ہے PTI کے چیئرمین اس کے پیچھے تھے, ماسٹر مائنڈ وہی تھے, سب کچھ وہی تھے. یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ابھی تک وہ بھی بچے ہوئے, اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا گیا. کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہے نا آگے چل کے قانونی کاروائی ضرور ہوگی. کیا کہیں گے؟ دیکھو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو. 9 میں کسی سے چھپا ہوا بات ہے, کلیئر کٹ ہے. PTI کے ماسٹر مائنڈ نے پلاننگ سے یہ سالیہ کروایا تھا. ہمارے پہلے بھی کافی شعبے بولا یہ پاکستان کی تحریک انصاف ہے وہ کسی ایجنڈا پہ کام کر رہی تھی. یہ 3-4 سال مسلسل کسی ایجنڈا پہ چل رہے تھے. آخر میں یہ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا یہ اینٹی پاکستان تحریک چل رہی تھی, دہشت گرد تحریک تھی. میرے خیال میں کوئی بھی سیاسی جماعت ملک کی دشمن نہیں ہو سکتی تھی, اور آپ سب کو پتا ہے, سب نے دیکھ لیا ہے. اور کافی لوگ ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں. بقیہ جو لوگ رہے ہیں وہ خاموش ہیں, دیکھ رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, انتظار فرسری کر رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ ختم ہو جائے. اس کے بعد وہ بھی PTI چھوڑ کے سب کسی نہ کسی اور پارٹی میں جائیں گے. اب مجھے یہ بتاؤ انتظامی صاحب, کیا PTI نے چھوڑا ہے, کیا چیز باقی بچی ہے جو وہ کس چیز کا انجام کریں. ان کو PTI میں آپ کو ایک بات کلیئر کر بتانا چاہ رہا ہوں, ٹکٹ لینے والا امیدوار بھی ان کو نہیں ملے گا. اس دہشت گرد تنظیم میں کوئی بھی ٹکٹ لینے نہیں جائے گا, لینے جائے گا ہی نہیں. آپ یہ یقین سے میں کہہ رہا ہوں وہ سر ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں کون سی جماعت کو, کس جماعت میں ہم جائیں. کچھ لوگ ہم ان کو لے رہے ہیں, کچھ جو اچھے لوگ نہیں ہوں گے اس کو ہم بھی پسند نہیں کریں گے, وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ قانون کے تحت سزا ملے گی اور قانون کے تحت آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا؟ بالکل بالکل انتظامی صاحب, دیکھنا وقت حالات دیکھ کس طرح سے جا رہے ہیں. قانون کے تحت ان سے کارروائی ہوگی. اور جس کا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو یہ کوئی بخشش ملے گی یا معافی ملے گی. یہ ایک ایسا سانحہ ہوا ہے جس سانحے کا میں کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں کہ یہ جو سو
اینٹی پاکستان سمجھو، پاکستان کے دشمن نے جو کام کیا ہے اس کو سزا نہیں ملی تو پھر کیا بیٹھ جائیں گے؟ ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو سزا ملے گی انشاءاللہ۔ تو میں کہتا ہوں جو ان کا لیڈر ہے وہ بھی اندر ہوگا، جیل میں ہوگا، اور یہ سیاسی طریقے سے پاکستان کے خلاف انہوں نے اجرا کیے، یہ نااہل ہوگا، میں گارنٹی کے ساتھ دیتا ہوں۔ اس نے ملک سے کھیلا ہے، پاکستان کے خلاف گیا ہے، اس کو سخت میں سخت سزا ملنی چاہیے اور انشاءاللہ ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو بہتر یہ چیز ہے کہ جمہوریت چل رہی ہے، سسٹم چل رہا ہے، اور جس کی بھی گورنمنٹ بنے اور جو بھی حکمران بنے، آپ کی کولیشن گورنمنٹ ہے اس ٹائم، یعنی کہ کسی ایک سیاسی جماعت، اگر ملک کے اندر مہنگائی کسی ایک سیاسی جماعت کو ہم ذمہ دار قرار نہیں دے رہے، جمہوریت چل رہی ہے اور سسٹم چل رہا ہے، پارلیمنٹ چل رہا ہے، آگے بھی یہی سسٹم چلے گا، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ اگر کوئی ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جموں ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ لائن ڈراپ ہوئی ہے۔ جو ملک کی صورتحال ہے، معیشت ہے آپ کے سامنے ہے، مہنگائی، بے روزگاری آپ کے سامنے، کچھ کیسز بھی بننے جا رہے ہیں۔ ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھائیں۔ ویلکم ڈاکٹر صاحب، آپ کی لائن ڈراپ ہوئی تھی، کنیکشن ڈراپ ہوا تھا آپ کا کچھ کمیونیکیشن پرابلم کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب بہتری تو ہے، آپ کو پتا ہے کہ نظام اپنی جگہ موجود ہے، لیکن پارلیمنٹ کے فیصلے جو پارلیمنٹ کو کرنے چاہیے، جو سیاسی فیصلے پارلیمنٹ کے میدان میں ہونے چاہیے، وہ ہو رہے ہیں عدالتی میدانوں میں فیصلے ہو رہے۔ سیاستدان اپنے فیصلے تو خود کریں نا پارلیمنٹ کے اندر۔ دیکھو عدالتوں کا ہم بھی احترام کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم تو اپنے پارلیمنٹ میں فیصلے جو کر رہے ہیں وہ بھی آئینی طریقے سے ہی کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس میں پارلیمنٹ میں جو ہم بیٹھے ہوئے ابھی، اب جو ہے جو اب آپ کو پتا ہے کہ دیکھو جس طریقے سے نگران سیٹ اپ بنے گا، وہ لیڈر اپوزیشن اور لیڈر آف ہاؤس بنائیں گے، وہ پارلیمنٹ ہی اس کو فائنل کرے گی۔ اب تو یہی فیصلے ہونے والی بات نہیں ہے، اس کا ہم انتظار ہے اور نگران سیٹ اپ کا انتظار ہے۔ میں کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہے کہ ٹائم اپنا فریم پورا ہو جائے گا، اس کے بعد الیکشن کا شیڈول اناؤنس کرے گی۔ الیکشن کا جیسے شیڈول ہوگا تو الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوگی، تو میرے خیال میں یہ سب ٹوٹل پاکستان کے عوام خوش ہوں گے کہ ٹائم پہ الیکشن ہو رہی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ٹائم پہ الیکشن ہو جائے اور اس میں جس کی بھی صوب ہوگی، جیت ہوگی، وہ ابھر کر اوپر آئے گی اور وہ بقایا بحران سے، ملک کو بحران سے وہ نکالنے کی کوشش کرے گی۔ ڈاکٹر صاحب سیٹ ایڈجسٹمنٹ پنجاب کے اندر کچھ نون لیگ کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ تحریکیں، آپ کو پتا ہے استحکام پارٹی بھی آپ کو پتا ہے وجود میں آئی ہے، اور اس کے بھی کافی الیکٹیبلز ہیں، مضبوط لوگ ہیں۔ کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے، جس طرح دبئی میں ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب کی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، آگے کا عمل بنایا گیا کہ آگے کیا کرنا ہے، کس طرح آگے جو ہے نا کولیشن بنے گی یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ بنے گی، یا جو جیت کے آئیں گے بعد میں پتا ہوگا، یا سنگل لارجسٹ پارٹی کو اقتدار دیا جائے گا کیونکہ اس کے پاس میجورٹی ہوگی، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھو ایک تو کیا ہے کہ دبئی کی جو باتیں چلی ہیں، جو مارکیٹ میں چل رہی تھی، جس طریقے سے میڈیا میں چل رہی تھی، کوئی ایسی بات سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہماری پاکستان کی پارٹی اور نون لیگ کی نہیں چل رہی تھی۔ کوئی اتنی بولا کہ بھائی بات سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہیں، 30-40 سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ باتیں خبریں میرے خیال میں کچھ اور پارٹیاں چلا رہی تھی، ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ باقی رہی بات، جو بھی عوام ووٹ دے گی جس پارٹی کو، وہ تو پارٹی آئے گی، میرے خیال میں وہی اپنا سیٹیں زیادہ جیتیں گی، وہی پرائم منسٹر آف پاکستان اسی پارٹی کا بنے گا۔ باقی رہی اور دوسری پارٹیاں استحکام پارٹی وغیرہ جو بھی یہی ہے، وہ کولیشن میں کس پارٹی سے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان پارٹیوں میں ہو جائے۔ کل میں سن رہا تھا ٹی وی پہ استحکام کے اور نون کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی، ان کی آپس میں ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن ہماری اس وقت ایسی کوئی کسی پارٹی سے رابطہ نہیں ہے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو۔ آئندہ چل کے جو بھی جیت کے آئے گی تو کولیشن میں کوئی اور پارٹی ہے تو وہ پارٹی ایک دوسرے سے کولیشن بنا کے گورنمنٹ بنا سکتی ہے، لیکن
ہم امید سے ہیں, ہم امید ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی اتنی سیٹیں جیتیں گی جو ہمارا پرائم منسٹر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بن کے آئے گا. اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی تھے اس مارچ, آپ کو پتا ہے لانگ مارچ میں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی سے نکلے تھے اور وہ اسلام آباد تک مارچ پہنچا, مہنگائی کے خلاف مارچ تھا, بے روزگاری کے خلاف مارچ تھا, اور مریم نواز نے بھی ایک مارچ جو ہے نا جس طرح شروع کیا تھا. آپ لوگوں نے اس ٹائم تو مہنگائی کے خلاف تھے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا اس نے بہت ہی مہنگائی, آج اس کی بنسبت بہت بڑی مہنگائی ہے. جب آپ ووٹ لینے جائیں گے تو آپ کے پاس بیانیہ کیا ہوگا, نیریٹو کیا ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھو نیریٹو ہمارا یہی ہے جو میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ 3-4 سال میں جس طریقے سے یہ ملک کو بدنام, ملک کو کھوار, پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ہمارے ملک کی ساکھ کو خراب کیا, پارٹیوں کو ساکھ کو خراب کیا, پارٹی کے لیڈر صاحبان کے نام پہ بد اخلاقی طریقے سے بات کی, تو میں کہتا ہوں کیسے ملک میں بہتری آئے گی, اور انٹرنیشنل قوتیں جو بھی ہیں انٹرنیشنل کیسے ہم پہ اعتماد کریں گے. اب وہ بات 3-4 سال کے بعد یہ جب یہ خان صاحب نکل چکا ہے, اب ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تو ہمارا بیان یہ ہے کہ ہم اس کو آہستہ جو گند پھیل گیا تھا, جو ملک کی معیشت کو تباہی کر دی تھی, اس کو کوشش کر کے آرام سے کنٹرول کر رہے ہیں. 1.5 سال میں جا کے آپ نے ابھی دیکھا ہے جیسے آئی سے ہمارا فالٹ ہو گیا, ابھی کتنے دن ہوئے ہیں کہ تھوڑا بہتری کی طرف صورتحال گئی ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارا بیان یہ ہے پاکستان پیپل پارٹی ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام کے لیے ریلیف دیتی ہے. میں یقین سے دوبارہ کہتا ہوں کہ ابھی یہ دیکھنا IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اور الیکشن میں پاکستان پیپل پارٹی کی ون ہوگی تو یہ مہنگائی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. پاکستان پیپل پارٹی کے علاوہ کوئی بھی ایسی جماعت نہیں ہے جو پاکستانی عوام کو ریلیف دے سکے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ PDM کا حصہ نہیں ہیں, آپ گورنمنٹ کا حصہ ہیں, اس حکومت کا حصہ ہیں. بلاول صاحب بڑی اہم یعنی کہ پوزیشن ہے, اس کے پاس فارن منسٹر ہے, اور ان کی انہوں نے بڑا اچھا کام بھی کیا ہے, دنیا کے ساتھ ایک اعتماد بحال بھی کیا ہے, امیج بھی اچھا گیا ہے, اور امیج اچھا جا بھی رہا ہے, اور موجودہ حکومت جتنا اس سے ہو پا رہا ہے وہ کام کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو عوام کے پاس آپ جب جاتے ہیں آپ کے پاس کچھ نہ کچھ تو بتانے کے لیے ہوگا نا, 1 سال میں ہم نے کیا کیا, معیشت بچائی, اپنی ریاست بچائی, سیاست کو قربان کیا. ڈاکٹر صاحب دیکھو مرزا, آپ کو بلدیاتی الیکشن میں صوبے سندھ اور بلوچستان میں جس طریقے سے پاکستان پیپل پارٹی نے پوری سندھ اور بلوچستان کور کیا ہے, تو عوام کی محبت ہے, عوام کی چاہت ہے, عوام نے سمجھا اس بحران سے نکالنے والی پارٹی ہے تو پاکستان پیپل پارٹی ہے. کبھی بھی پہلے اتنی سیٹیں ہمیں نہیں ملی تھی, اور کراچی کا میئر, حیدرآباد کا میئر, چیئرمین نے پہلے بول دیا تھا یہ چیئرمین کراچی کا میئر ہمارا ہوگا, حیدرآباد کا میئر ہمارا ہوگا, جیالہ ہوگا, وہ آپ نے دیکھ لیا. اب یہی امید ہے جب ہم بلدیاتی الیکشن پوری ابھی ریسنٹلی بلدیاتی الیکشن جیت سکتے ہیں تو عوام کو پتہ ہے, ہم کو بھی پتہ ہے عوام کی محبت کتنی ہم سے, اور ہم کو پتہ ہے کہ عوام کا ریلیف کون پارٹی کر سکتی ہے, وہ پاکستان پیپل پارٹی کر سکتی ہے. یہ 23 کی الیکشن آپ دیکھنا, پاکستان پیپل پارٹی جیت کر آئے گی, اوپر آئے گی. اس لیے پورے پاکستان کی عوام نے سمجھا کہ اس بحران سے نکالنے والی پارٹی ہے تو ہمارا نوجوان چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نکال سکتا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی فارن منسٹری میں انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپوجر ملا ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو, اتنا فارن منسٹر کو اپنا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بعد فارن منسٹر ابھی بلاول بھٹو کو جتنا ملا ہے ایکسپوجر, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو, پاکستانی عوام بھی اندازہ لگا سکتی ہے. اس لیے ہم پر امید ہیں تو پاکستان پیپل پارٹی ابھر کر آئے گی. انشاءاللہ تعالیٰ پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب بنے گا. ڈاکٹر آخری سوال آپ سے ہوگا کہ 15 سال سے آپ سندھ کے اندر ہیں, یہاں بھی تو آپ کے اوپر تنقید بنتی ہے ایک کہ آپ نے 15 سال میں کیا ایسا کچھ کیا جو صوبے کی حالت بہتر ہو. ڈاکٹر صاحب دیکھو انتظامیہ ہمیشہ 15 سال پہلے آپ پیچھے اگر جائیں گے تو آپ کی صورتحال دیکھو, بوری بند ہم کو لاش ملتے تھے, نمبر 1. نمبر 2 دوسری بات, پوری سندھ کے روڈز
टूटे फूटे हुए थे। मुझे याद है असेंबली में अपोजिशन में बोलते थे कि भाई सांगल और नवाशाह रोड नहीं है, नवाशाह शेदापुर का रोड नहीं है, शेदापुर से कदो आजम का रोड नहीं है। अभी आप पूरी अंदरूनी सिंध में जाओ तो आपको अच्छे रोड मिलेंगे। आप इधर जाओ कराची में तो आपको ब्रिजेस मिलेंगी, प्रोजेक्ट मिलेंगे। ये काम है। उसके बाद हर तरीके से पाकिस्तान पीपल पार्टी की कोशिश की। मैं 15 साल से बैठा हूँ, पहले एमएलए था, उसके बाद एमपीए, फिर एमपीए। मैं आप गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरे डिस्ट्रिक्ट जामशेरे में कभी आप चलो देखो, कभी भी इतना 47 से लेकर 2007 तक इतने रोड, इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। अभी हमारे पास हर जगह पे रोड है। रोड डिस्ट्रिक्ट है, पूरी सिंध का एक क्लास का बना हुआ है। लाइट है, सोलर लाइट है, ट्यूबवेल्स है, पंप्स है, और ब्रिजेस बने हैं, अंडरपास बने हैं, यूनिवर्सिटीज बनी है। अब ये तो काम दिखा रहे, इसलिए तो आवाम हमको वोट दे रही है। ये काम नहीं होता तो हमें तो आवाम कभी भी 2008 के बाद 13 में वोट ज्यादा दिए हैं, सीटें भी ज्यादा जीती हैं। 13 के बाद 18 में और ज्यादा हुआ है। इंशाल्लाह 18 के बाद 23 में आप देखना पाकिस्तान पीपल पार्टी और ज्यादा सीटें जीतेंगी। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है उज़मा कामरान साहिबा, जीडीए रहनुमा है, फंक्शनल लीग की रहनुमा है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो मच। IMF का ये जिस तरह मुआहिदा, उसके बाद आपको लग रहा है कि मैशियत बेहतर होगी या मैशियत ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है, क्या कहेंगे? देखिए, मैशियत तो तब बेहतर होती है ना, तब ये कर्जा नहीं होता और हमारी मैशियत में से ही हमने खुद अर्न किया होता। कर्ज लेके क्या आप समझते हैं मुल्क बेहतर होगा? मुझे नहीं लगता मुल्क बेहतर होगा, क्योंकि देखिए कर्जा लेके महंगाई बढ़ेगी, अवाम और रुलेगी। तो मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता कि ये मुल्क और बेहतरी की तरफ जाएगा, और सुसाइड कमेंट करेंगे लोग, और गुर्बत का जनाजा उठेगा, और बहुत से मसले मसाइल होंगे। नहीं होगा ये सब कुछ बेहतर। मेरे साथ टेलीलाइन पे है जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध। जनरल साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब, IMF का मुआहिदा आपको किस तरह लग रहा है कि बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं? इलेक्शन भी अपने टाइम पे होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे जनरल साहब? जी, ये खुशायद है। मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत थी कि IMF से मुआहिदा हो जाए, जिसकी वजह से बहुत से काम रुके हुए थे और बहुत बेयकीनी की फिजा पैदा हो गई थी माशी तौर पर। तो उसके जो स्टाफ लेवल का मुआहिदा हुआ है, तो उससे पाकिस्तान में अच्छे असरात पैदा हुए हैं, और बाकी डोनर भी जो हैं वो पाकिस्तान को अभी सॉफ्ट लोन देने पर तैयार हो जाएंगे। अब जनरल साहब, इलेक्शन भी टाइम पे होने जा रहे हैं, जिस तरह आइन कहता है, आइन पाकिस्तान कहता है। जी हाँ, आइन तो बहुत सी बातें कहता है, लेकिन आइन पे कोई इतनी मजबूती से अमल नहीं हो रहा, और पता अभी तक कोई क्लियर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई डेट नहीं दी है कि इलेक्शन की क्या डेट है। तो ये एक दफा डेट मिलेगी तो उसके मुताबिक फिर असेंबलियां डिसॉल्व होंगी, केयर टेकर आएगा, बाकी कार्रवाइयां शुरू होंगी। अभी तक तजब्जुब है, इबाम है, अभी तक क्लियर नहीं है। जनरल साहब, एक तकसीम आपकी सियासतदानों के अंदर भी आपको नजर आ रही है, जो मुल्क के लिए, रियासत के लिए बेहतर नहीं है। दूसरा, जजेस के अंदर भी जो तकसीम है, पोलराइजेशन है, ये भी खतरनाक है रियासत के लिए। बहुत खतरनाक है, और तमाम अदारे जो हैं वो जिनको अपना अपना काम करना चाहिए, वो अपने हदूद से बाहर निकल रहे हैं। तो मुल्क में कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे जिस तरह अमल होना चाहिए, आइन पर वो नहीं हो रहा, और अफ़ाम व तफ़हीम की फिजा नहीं है। मुल्क को इस मुश्किल हालात से निकालने के लिए कोई क्लियर कट प्लान कोई नहीं दे रहा, और कोई मजबूत हुकूमत की तरफ हम जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। सर, टेलीफोन लाइन पे रहें। जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं कि हम मजबूत हुकूमत की तरफ नहीं जा रहे, ये जो तकसीम है हम सियासतदानों के बीच में, ये रियासत के लिए नुकसान, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जब किसी चीज़ की तकसीम हो जाती है तो वो चीज़ वैसे भी कमज़ोर हो जाती है। तो हमारे सियासी मामलात बहुत कमज़ोर हैं इस वक्त। मुल्क के जो हालात हैं, जो मईशत नज़र आती है इस वक्त, तो सारे सियासतदानों को मिलकर जुड़कर बैठना चाहिए था, ना कि अपनी अपनी सियासी जो है एक्टिविटीज़ को बहाल करके अपना अपना सोच रहे हैं, अपना अपना देख रहे हैं। मुल्क का कौन सोचेगा और कब सोचेगा?
یہ بہت عجیب اور غریب چیز سامنے آتی ہے. جل صاحب، سیاسی فیصلے سیاسی میدانوں میں ہونے چاہیے، یعنی کہ سیاسی فیصلے عدالتی میدانوں پہ نہیں ہونے چاہیے، سیاسی فیصلے پارلیمنٹ کے میدان پہ ہونے چاہیے، جو بدقسمتی سے نہیں ہوتے، جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. جنرل صاحب بالکل بالکل، ڈرائنگ روم میں ہوتے ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، اور جگہوں پر ہوتے ہیں، اور جہاں ہونے چاہیے پارلیمنٹ میں وہاں نہیں ہوتے. بدقسمتی ہے ہماری. اور جس طرح اب حالات ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ملکیہ یعنی کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کو بھی سزا ملے گی. جو ماسٹر مائنڈ تھے، جو سہولت کار تھے، ان کو کسی طرح نہیں چھوڑا جائے گا. 9 مئی ہمارے اداروں کے لیے، ملک کے لیے، امیج کے لیے ایک سب سے بڑا نقصان دہ ہے. جی ہاں، 9 مئی کا تو ایک جو ہے کھڑا ہوا ہے، اور یہ روز ٹی وی پر اس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ 9 مئی کا ذکر بھی ہے، اور لوگ بھی روز پکڑے جاتے ہیں، وہ اخباری بیانات بھی دیتے ہیں، اور انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں، اور سنا ہے کہ ان پر ملٹری کورٹ میں کیس بھی چلیں گے، اور بیانات بھی کیئر ٹیکر جو چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ان کو سختی کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹیں گے، اور یہی کچھ ہو رہا ہے. میڈم آخری سوال آپ کی طرف آؤں گا کہ الیکشن کی تیاری، اب ہم الیکشن کی تیاری میں، نگران سیٹ اپ آئے گا، الیکشن کی تیاری میں سب سیاسی جماعتیں تیاری میں ہیں، اور سب سیاسی جماعتیں آرگنائزیشنز کو مضبوط، اپنی پارٹی کو سب جو ہے نا اس کوشش میں، فنکشنل جی ڈی اے بھی اسی کوشش میں ہے. الحمدللہ ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے، اور ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس الیکشن میں ون کریں، کیونکہ دیکھیں کلیئر اور فیئر الیکشن ہوں گے تو کچھ جماعتیں جو ہیں وہ آگے آ پائیں گی. یہی امید ہے کہ کلیئر اینڈ فیئر الیکشن ہوں تاکہ نئے لوگوں کو موقع ملے اور مخلص لوگوں کو موقع ملے، ملک پاکستان جو ہے مضبوط ہو. جنرل صاحب، ہمارے ملک کے اندر جو بھی الیکشن ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، جیتنے والا کہتا ہے کہ الیکشن صحیح ہوا، ہارنے والا کہتا ہے کہ میرے ساتھ دھاندلی. فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے. اس کے ملک کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ جینیون مینڈیٹ کے ساتھ آئے، جو عوامی حقیقی مینڈیٹ ہے اس کے ساتھ ان کو حکومت ملے. فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے. جنرل صاحب بالکل یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن جو زمینی حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کوئی پارٹیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، کوئی نئی پارٹیاں وجود میں آ رہی ہیں، کوئی اپنا جو ہے وہ اپنا پنجاب میں کوئی قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کدھر کر رہا ہے، اور کچھ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی جو ہے حالانکہ اس کی طاقت توڑ دی گئی ہے، ان کے لوگ ڈسپرس ہو گئے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ لوگ ابھی بھی کچھ ان کے ساتھ ان کو ووٹ دیں گے. تو الیکشن اگر شفاف نہیں ہوئے اور جینوئن نہیں ہوئے تو اس سے پھر آگے اور پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں. بڑی مہربانی جنرل صاحب، آپ نے ٹائم دیا. عثمان صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ملک کی جو حالات ہیں آپ کے سامنے، ایک معیشت کی بہتر کی طرف ہم جا رہے ہیں، ہم پر امید ہیں. ملک کے اندر مہنگائی ہے، بے روزگاری، اس میں کوئی شک نہیں ہے. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.